मिस लेडी बॉस, क्या शहर के सारे 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, सस्ता ढाबा सब में हड़ताल लगा है जो आपने मीटिंग के लिए इस आलीशान हॉस्पिटल का इंतखाब किया है? लाइक सीरियसली हॉस्पिटल? इसने मुंह बिगाड़ा। हम कदम अनाया ने तासुब से सर हिलाया। इस पर पूरे 1.5 घंटे का सबर आजमा इंतजार। मुझे तो सियासी जलसे में बैठे ऑडियंस वाली फीलिंग आ रही थी, जहां वक्त एक बताया जाता है और तशरीफ आवरी एक नींद सो के उठने के बाद होती है। वैसे तो आप बड़ी वक्त की पाबंद बनती हैं, जो वक्त पर नहीं पहुंचते इसके साथ ताल्लुक कर लेती हैं, लेकिन अब शहर के मशहूर हॉस्पिटल के अहाते से निकलते ही पार्किंग की तरफ बढ़ते हुए ताबिश की जुबान पे तकान पूरी रफ्तार से चली थी। डॉक्टर रहमत हमारे पुराने क्लाइंट हैं। इनके हॉस्पिटल का ऐड हमेशा हमारी ही कंपनी करती है। इसके अलावा बाबा और राहत अंकल से भी इनकी अच्छी सलाम दुआ है। खासे मशहूर सर्जन हैं, मसरूफ़ होते हैं, इसलिए मैं हमेशा खुद ही इनसे मिलने आ जाती हूँ। और इन्हें लेट एक अचानक इमरजेंसी सर्जरी केस आने की वजह से हुआ था। हो जाता है ऐसा, इट्स नॉट अ बिग डील। वो बेजान होते हाथ पैर और ढीले पड़ते असाब को यकजा करके मुश्किल से बोल पाई थी। लो, अगर इतने मसरूफ हैं तो ये काम किसी और को सौंप दें। फजूल में इतना वक्त बर्बाद किया। देखें, 1:30 बजे हम यहाँ पहुंचे थे और अब शाम के 5 बज रहे हैं। ताबिश आगे चलता चिड़चिड़ा सा हो रहा था। मातहत और खुद बात करने में फ़र्क होता है मिस्टर ताबिश, अब जल्दी चलें प्लीज़। वो कमज़ोरी से कांप रहे उंगलियों से सख्ती से फाइल दबोचती दांत पर दांत जमा कर बोली। इसे अपनी बिगड़ती हालत का खूब अंदाजा था। इतने दिन से जो इसने बिल्कुल नींद नींद चैन खाना पीना यहाँ तक मेडिसिन को इग्नोर किया हुआ था, इसका नतीजा तो निकलना था। इसलिए वो जल्द अज जल्द घर पहुंचना चाहती थी। वैसे भी मैंने गौर किया है, ये पूरा एरिया ही डॉक्टर्स का है। बॉडी के हर ऑर्गन के डॉक्टर हमें यहाँ एक कदम पर मिल जाएगा। हाउ स्ट्रेंज, मुझे आज मालूम हुआ इस एरिया का। इर्द गिर्द बोर्ड्स पर नजर दौड़ाते हुए वो हैरानी का इजहार कर रहा था। अजीब धूप छांव सा शख्स था। इनाया ने बंद होती आंखों से इसकी चौड़ी पश्त देखी। बंद होते पपोटों को जबरदस्ती वार करके इसे आवाज लगानी चाहिए, लेकिन यूं महसूस हो रहा था जैसे जुबान तक बेजान हो गई हो। ताबिश। इनाया की टांगें बिल्कुल बेजान होकर लड़खड़ा गई थीं। इसे बेसाख्ता साइड पर खड़ी गाड़ी का सहारा लिया, लेकिन हाथ बेजान होकर फिसला तो इसी से टेक लगाकर बैठती चली गई। लेडी बॉस। वो जो अपनी धुन में आगे बढ़ रहा था, इसकी लड़खड़ाती बेजान आवाज पर ब्रेक रफ्तारी से पलट कर इस तक पहुंचा। लेडी बॉस, क्या हुआ है? आंखें खोलें प्लीज, प्लीज लेडी बॉस। अचानक इफ्तितार पर ताबिश का हलक खुश्क हुआ था। लेडी बॉस डराए नहीं, आंखें खोलें यार। वो रूहान सा हुआ। इसका मरमरी हाथ थाम कर सहलाने लगा, लेकिन बेसूद। अल्लाह, अब ये क्या मुसीबत है? चंद सानिये पहले तक भली चंगी जवाब दे रही बावकार लड़की को यूं बेजान होकर जमीन पर होशो गिरत से बेगाना बैठा देख हकीकतन ताबिश के हाथ पैर फूल गए थे। लेडी बॉस प्लीज आंखें खोलें, मुझे खौफ आ रहा है। आरस पर लरस रही पलकों को देख नहायत हरासा अंदाज में सदा लगाई। ला हासिल। लेडी बॉस। बड़ी झिझक के साथ इसके नरम मुलायम गालों को थपथपाया, जबकि दूसरा हाथ मुसलसल परेशानी का आलम में मनमरी हाथ से ला रहा था। मीठा। लरसती पलकों के साथ आपके नाजुक लबों में जंबिश हुई, लेकिन ताबिश टूटे लफ्जों को सुनने से कासे रह गया। क्या हुआ यार? कहीं हॉस्पिटल वालों ने आपकी शख्सियत से जेलस होकर कोई जहर का इंजेक्शन तो नहीं लगा दिया आपको? वैसे तारीफ भी बहुत कर रहा था वो डॉक्टर, लेकिन सारा वक्त तो मैं आपके पास था। ताबिश ही अपना हिसाब किताब में लगा हुआ था, जबकि वो मुसलसल टूटे आवाज अदा करती इसकी जेब की तरफ इशारा कर रही थी। चॉकलेट चाहिए आपको? परेशानी और बेयकीनी से बात समझते इसने जेब में से चॉकलेट निकाला। इनाया ने बस पलकों को जंबिश दी। अब ये कौन सा रॉकेट साइंस है यार? समझ तो कुछ नहीं आया मामला, लेकिन इसने रैपर हटाकर आंखें मूंदे कार से टेक लगाकर सांसें खींच रही इनाया के लबों से चॉकलेट लगाया था। कपकपाते लबों से मुश्किल 2 से 3 बाइट लेने के बाद ही पलकों की लर्जिश यकायक रुक गई और कांपता वजूद भी शांत हो गया। अब ये कौन सी नई परेशानी है यार? कहीं मरने से पहले की आखिरी ख्वाहिश तो नहीं थी? अस्तगफिरुल्लाह, क्या सोच रहा हूँ? हॉस्पिटल की दुनिया में हूँ, हाथ पैर मारता हूँ। इसने खुद को मलामत करते हुए मरता क्या ना करता के मस्ताक हिचकिचाते हुए इसके संदल वजूद को अपने बाजू में भरकर एक जानिब दौड़ लगा दी थी। पापा, आप यहाँ रूम में अंधेरा किए बैठे और मैं पागलों की तरह पूरे घर में आपको तलाश कर रहा हूँ। हद है यार, बंदा बता ही देता है। एक तो आपा अभी तक नहीं आई। अफनान भुन्ना कर इब्राहिम साहब के कमरे में दाखिल हुआ था। लाइट ऑन करने पर वो इसे रॉकिंग चेयर की पश से सर टिकाए हुए मिले। अफनान ठटका। इब्राहिम साहब कभी इस तरह खिड़की की
دروازے لائٹ وغیرہ سب بند کر کے دوسری زبان میں دنیا سے کنارہ کشی کر کے نہیں بیٹھتے تھے. وہ زندہ دل انسان تھے. کوئی نہیں ملتا تو ملازمین کو جمع کر کے چغل لگاتے تھے. پاپا از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ وہ پریشانی سے ان کے قریب آیا, پوچھے بغیر نہ رہ سکا. ہاں. گھٹنے پر اس کا لمس محسوس کر کے وہ جیسے گہری نیند سے جاگے اور اجنبی نظروں سے اسے دیکھنے لگے. میں پوچھ رہا ہوں طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آج آپ کی رپورٹس لینے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا نا؟ متغیر چہرہ افنان کو بری طرح تشویش میں مبتلا کر رہا تھا. ہاں سب بالکل ٹھیک ہے. آم فٹ. تم بتاؤ کب آئے؟ انہوں نے کوشش تو پوری کی لیکن لہجے میں وہ بشاشت نہ لا پائے جو افنان کو مطمئن کر پاتا. پاپا آپ کچھ چھپا رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے کچھ پریشانی والی بات تو نہیں بتائی؟ وہ ازحد پریشانی سے ان کا ہاتھ تھامتا بے چینی سے بہتر پہ سوال داغ گیا. اس کی آنکھوں میں رقم خوف اور لہجے کی فکر پر ایک پل کے لیے ابراہیم صاحب سناٹے میں آ گئے تھے. آپ ٹھہریں, میں خود ڈاکٹر سے کنفرم کرتا ہوں. نہیں یار بالکل ٹھیک ہوں, تھک گیا تھا اس لیے سوچا کچھ دیر آرام کر لیا جائے. انہوں نے فوراً سیدھا ہو کر تیزی سے اس کا بازو تھاما. لیکن تم دونوں بہن بھائی تو بس بعد بے بعد ڈاکٹر کی دھمکی دینے لگ جاتے ہو. بھلا چنگا انسان ہو, ڈاکٹر نے کیا کہنا تھا؟ رپورٹ دیکھا, تسلی ہو گئی, فارغ کر دیا مجھے, اور میں بھی نائب کی غیر موجودگی کا بھرپور ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے فیوریٹ ریسٹورنٹ سے ہو کر آیا ہوں. وہ حتی الامکان چہرے کے تاثرات پر قابو پاتے اپنے مخصوص شرارتی انداز میں بولے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا پاپا, سب ٹھیک ہے نا؟ نہ جانے کیوں ان کی اتنی بڑی مسکراہٹ سے بھی افنان کا دل مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا, بلکہ ایک عجیب سی حساسیت اس کے گرد اپنا حصار کس رہی تھی. ایک تو تم دونوں بہن بھائیوں کے اندر میرے معاملے میں جاسوس کہاں سے جاگ اٹھتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ادھر میں کچھ کہوں, ادھر فوراً شک کا کیڑا کلبلا اٹھتا ہے. مطلب باپ کے کال کا اعتبار ہی نہیں کوئی. وہ الٹا اسی پر چڑھ دوڑے. تصحیح کرنے ذرا اسٹیٹمنٹ کی. آپ کی ہر بات پر نہیں, صرف آپ کی صحت کے معاملے میں ہم آپ کا اعتبار نہیں کرتے, کیونکہ آپ اپنی صحت کے معاملے میں انتہا کے لاپرواہ ہیں. وہ ناک سکوڑ کر جتا گیا. ابراہیم صاحب نے محبت سے بیٹے کو دیکھا. اچھا تم بتاؤ کب آئے گراؤنڈ تک گئے تھے نا؟ شیرنگ بتا رہی تھی. جی کچھ آدھا گھنٹہ پہلے آیا ہوں. آپا کب آ رہی ہے تمہاری؟ جی وہ بھی آ ہی رہی ہوں گی. ایک تو آپ نے بے تحاشا ڈھیل دے دی ہے. ایئرپورٹ سے بجائے گھر آ کر آرام کرنے کے آفس چلی گئی, اور شام ڈھل چکے لیکن ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. افنان دادی اماں کی طرح بگڑ کر بولا. وہ تینوں ہی ایک دوسرے کی کل کائنات تھے. ان کی دنیا انہی کے گرد گردش کرتی تھی, تبھی وہ ایک دوسرے کی فکر ایک دوسرے سے زیادہ کرتے تھے. اچھا ابا جی میں نے ڈھیل دے دی ہے, پھر آپ دادا حضور سختی کریں. ابراہیم نے ہولے سے اس کا کان پکڑا. یہ کان آپ آپا کے پکڑے جو ہمہ وقت ہمیں اپنا خیال رکھنے کی ہدایت کو کم حکم دیتی ہیں, اور خود دل کھول کر خود کو خوار کرتی ہیں. کبھی کبھی دل تو کرتا ہے کہ ایسا بندہ ان کے ساتھ لگا دوں, 24 گھنٹے ان کے سر پر نازل رہ کر ان کی روٹین کنٹرول کرے. جب بال رنگ اور الپی بیچاری کی تو دال ہی نہیں گلتی آپ کے جلالی دختر کے آگے. افنان اپنے آپا کے شب و روز کی مصروفیت سے جھنجھلا کر بولا. فکر نہیں کرو, میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. جتنی دیر ہو گئی سو ہو گئی, اب مزید تاخیر نہیں. ابراہیم صاحب کسی فیصلے پر پہنچ کر مضبوطی سے بولے. کیا مطلب, بندہ لگائیں گے آپ؟ افنان نے اچھنبے سے باپ کو دیکھا. کچھ ایسا ہی سمجھ لو. وہ گونگو سا جواب دے کر اپنے ویل چیئر کی طرف مڑے. ذرا میری مدد کر دو, پھر چلتے ہیں, لان میں چائے انجوائے کریں گے, جب تک تمہاری آپا بھی آ جائے شاید. ان کی ہدایت پر افنان سر جھٹک کر ویل چیئر کی طرف بڑھا. ویسے پاپا راحت انکل کا کوئی چھوٹا بیٹا ہے؟ مطلب آرزو سے چھوٹا؟ کچھ دیر پہلے کی مغز ماری یاد آئی تو افنان نے پلٹ کر پوچھا. نہیں تو تابش اور عنایہ دونوں ہی ہیں, اس کے علاوہ ایک بچی ہوتی ہے ان کے گھر. تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ٹیبل سے چشمہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ذرا گردن موڑ کر اسے دیکھا. نہیں, بچے کی آواز تو نہیں تھی. افنان نے اس نوکیلی آواز کا خود تجزیہ کیا. کیا ہوا, کیوں پوچھ رہے ہو؟ کچھ نہیں, بس ایسے ہی جنرل سوال آیا ذہن میں. آپ چلیں, آپا کو بھی کال کر لیتے ہیں, کب تک آئیں گے معلوم ہو جائے گا. افنان سے جھٹک گیا. رونے سے نہیں حاصل کچھ اے دل سودائی, آنکھوں کی بھی بربادی, دامن کی بھی رسوائی. ہم لوگ سمندر کے بچھڑے ہوئے ساحل ہیں, اس پار بھی تنہائی, اس پار بھی تنہائی.
اپیا کیوں جلے پاؤں کی بلی بنی ہوئی ہے صبح سے؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ ایک تو آپ کو کبھی میں نے ٹینشن فری نہیں دیکھا، ہمیشہ ہراساں رہتی ہیں، جیسے کسی دیو کی قید میں نازک پری پھڑپڑا رہی ہو۔ آرزو جو لان کی طرف نکلی تھی وہاں بے چینی سے یاقوت کو چکر کاٹتا دیکھ کر تقریر جھاڑے بغیر نہ رہ سکی۔ کچھ بھی تو نہیں؟ یاقوت نے فوراً سے پہلے دائیں ہاتھ کو سرمئی آنچل میں چھپاتے ہوئے بےتاب نظروں کا مرکز بدلا۔ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے ٹھاکر۔ آرزو مشکوک ہوئی۔ آرزو کہا نا کچھ نہیں، جاؤ۔ وہ آرزو کی کھوجتی نظریں خود پر محسوس کرتی نظریں چرا گئی۔ کب دو گے مجھے نجات ان راتوں کی تنہائی سے؟ اے عشق اپنے ظلم دیکھ اور میری عمر دیکھ۔ اس کش ادا ہرجائی کے عشق نے ایسا حال کر دیا تھا کہ اب وہ دیواریں سب سے نظریں چرانے لگی تھی، اس خوف سے کہ کہیں کوئی غزالی آنکھوں سے دل کی دیواروں پر جا بجا چسپاں ستم کر کی تصویر نہ دیکھ لیں، کہیں اس کا راز چہرے کی دلکش نقوش سے عیاں نہ ہو جائے، کہیں اس کا عشق پلکوں کی خفیف جنبش سے نہ بیان ہو جائے، کہیں آرزوں کی لالی ناری لبوں کی لرزش نہ چھپے، عشق کی داستان بیان نہ کر دے۔ خیر چھوڑیں، آئیں آپ کو ایک ایسا شاندار چیز شکار دکھاؤں جس سے آپ کے حسین چہرے کی شادابی چھم سے لوٹ آئے۔ انیکسی پر نظر پڑتے ہی آرزو کی آنکھیں چمکی اور اگلے پل وہ یاقوت کو کچھ بھی سنبھلنے کا موقع دیے بغیر انیکسی کی طرف بھاگی۔ آرزو کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ کہاں لے آئی ہو؟ آرزو بات تو سنو۔ انیکسی کی دہلیز جبرن عبور کرتے ہوئے یاقوت نے ہراساں ہو کر ہاتھ پیر مارنے چاہے، لیکن سب بے سود۔ آرزو میڈم کی بریک فیل ٹرین دی آرٹس گیلری میں جا کر ہی رکی تھی۔ یہ ہے مشہور و معروف دی آرٹس گیلری، جسے دیکھنے کا لوگ بالخصوص میرے ڈیشنگ چام وجیہ لیڈی کلر چاچو کی کثیر تعداد میں موجود فیمیل فین خواب ہی دیکھ سکتی ہیں، کیونکہ انہیں اپنی زلفوں کا اسیر بنا کر ہمارے مظفر صاحب نے نظر کرم کبھی نہیں کی۔ آرزو گیلری میں گول گول گھومتی بڑے شاعرانہ انداز میں بولی، لیکن دوسری طرف یاقوت کی تو جان لبوں پر آئی تھی۔ کل اسی وقت وہ اس انسان کی خونہ شام نظروں کا یہی مقابلہ کر چکی تھی، لیکن آج سکت نہیں تھی، تبھی تو وہ لان میں ٹہل کر پیر چل کر چکی تھی، لیکن ہمت نہ کر پائی تھی قدم انیکسی کی جانب اٹھانے کی۔ آرزو چلو یار، تمہارے چاچو میری جان لے لیں گے۔ یاقوت خوفزدہ نظر اس شیر کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑاتی روحانسی ہوئی۔ بری بات، کوئی آپ کے لیے دن رات ایک کر کے حسین تصور کو بے مثال تصویر میں بدلتا ہے، آپ پھر بھی ان کے بارے میں ایسے خیالات رکھتی ہیں؟ ویری بیڈ یاقوت اپیا، ویری بیڈ۔ آرزو بی بی نے مینرز کی کلاس لگائی۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ چلو یار۔ یاقوت کے سر پر اوپر سے گزر گئی تھی۔ ہائے بے خبری، مار ہی نہ ڈالے ہمیں۔ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈی آہ بھری، پھر بڑے شاعرانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر گویا ہوئی۔ خوابوں سے چرایا ہے، پلکوں پہ سجایا ہے، جب چاہوں تجھے دیکھوں تصویر بنایا ہے۔ آرزو پوری قوت سے گلا پھاڑ کر بولی، اور یاقوت کو لگا کہ دل اب دھڑکنا بھول چکا ہے۔ ایسی وسعت پلک کس کام کے خالق کل، میری تصویر میں کم ہوں گھٹن زیادہ ہے۔ عقب میں شور سن کر دروازے میں نمودار ہوا ذو الرین بھی جہاں تھا وہیں جم گیا تھا۔ آرزو پلیز یار میری پیاری بہن، چلو، تمہارے چاچو کی تشریف آوری ہوگی تو تمہیں پتہ ہے مجھے کچا چبا جائیں گے، خدا را رحم کرو مجھ پر۔ یاقوت بالکل رونے والی ہو کر منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ لا حول ولا قوت۔ اپیا آپ کو کیا میرے چاچو آدم خور نظر آتے ہیں؟ توبہ، لیڈی کلر لکس ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ لوگوں کو سالم نگل لیتے ہیں۔ آرزو نے خفگی سے مڑ کر کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اور ایک بات تو بتائیں، یہ تمہارے چاچو کیا ہوتا ہے؟ کمر پر ہاتھ جما کر آرزو بی بی نے دوسرے لفظ پر گرفت کسی۔ یاقوت چھٹپٹائی۔ میرے چاچو کیا آپ کے چاچو نہیں ہوئے؟ آرزو نے آنکھیں سکیڑیں۔ نہیں، بدحواسی میں زبان پھسلی۔ کیا؟ آرزو کی آنکھیں ابل کر باہر آئی تھیں۔ میرا مطلب ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتے نا، میری شکل دیکھ کر انہیں غصہ آتا ہے۔ پلیز اب تم چلو یہاں سے۔ یاقوت کے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے تھے، مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق لنگڑی لولی وضاحت پیش کی۔ یہی غلط فہمی ہے آپ کو، چاچو نے آپ کے لیے اتنا بڑا سرپرائز پلان کیا ہوا ہے اور آپ ہیں کہ… وہ تعصب سے سر ہلاتی اسٹینڈ کی طرف بڑھی، اور اس سے پہلے وہ کپڑا ہٹاتی اس کی نازک کلائی مضبوط آنے گرفت میں آئی۔ آرزو، میں نے کہا تھا نا آپ دوبارہ ادھر نہیں آئیں گی۔ گرجدار آواز پر یاقوت آرزو کے بھی 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ چاچو، میں بس اپیا کو گھمانے لے کر آئی تھی، وہ بور ہو رہی تھی نا، اس لیے اداسی دور کرنے لائی تھی۔ آرزو نے جھٹ بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ وضاحت پیش کی۔
जुल्लुन रैन ने ज़रा की ज़रा खचगमगीन नज़रें उठाकर गर्दन झुकाए सुरमई आंचल के नीचे मरमरी उंगलियों पर सितम ढा रही इस लड़की को देखा, जिसके मुताल्लिक सोच सोचकर अब इसकी शरियानें फटने के करीब थीं। ये मेरी आर्ट गैलरी है, कोई तफरीह की जगह नहीं। आइंदा एहतियात करना, और अभी जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। स्टैंड पर लगी तस्वीर पर कपड़ा बराबर करते हुए नहायत सख्त लहजे में तंबिया की। बट चाचू, अप्पिया को अपना शाहकार का दीदार तो करा दे, इतनी मुश्किल से घसीट कर लाई हूँ। आरजू बीवी भला आसानी से टलने वाली चीज थी कोई? आरजू। जुल्लुन राय ने पलटकर सरजनिश करती नजरों से इसे देखा, जो बतीसी दिखा रही थी, जबकि इसके पीछे खड़ी लड़की की हालत तो यूं थी जैसे मोम का हसीन मुजस्मा खड़ा कर दिया हो। क्या आरजू, दिखा देंगे तो शान नहीं घट जाएगी? इसने मुंह बनाया, फिर याकूत की तरफ मुड़ी। जानती हैं अपिया, चाचू ने एक उदास व मलूल दोशीज़ा की पेंटिंग बनाई है। झील सी गहरी आंखें, पनखड़ियों से नाजुक अनारी लब, बेदाग फराख जबीन, सतवां खड़ी नाक, और इन सबसे जुदा दाएं गलरिंग आरस पर पहरेदार तिल। हाय जालिम, साहिब बसारत मर ना जाए तो क्या करे? आरजू ने अदाए दिलबराना से पेशानी पर हाथ मारा। मिस्टर जुर्रुरैन, राहत, इसमें कोई शक नहीं कि आप एक बेमिसाल मुसव्विर हैं, आधी दुनिया आपकी दीवानी है, लेकिन हम जानना चाहते हैं इस हसीन तस्वीर के पीछे की इंस्पिरेशन क्या है? याकूत की अधमरी हालत और जुल्लुन की खुशगमीन नजरें से अनजान मैडम शरीर मुस्कुराहट लबों में दबाए रिपोर्टर का किरदार निभा रही थी। दुनिया जानना चाहती है मिस्टर जुल्लुन, प्लीज स्पीक अप। शरारती नजरों से याकूत की तरफ इशारा करती आरजू मजीद बोली। आरजू, इलेक्ट्रिक केटल में कॉफ़ी है, जल्दी लेकर आओ, मुझे पीकर एक काम से जाना है, फ़ौरन। जुल्लुन जानता था कि आरजू की शौकियाँ इसके चिढ़ने से मजीद बढ़ेंगी, तभी तहम्मुल से बोला, ओके बॉस, बाकी का हम काफ़ी इंजॉय करते हुए कंटिन्यू करेंगे। वो बादल ना ख्वासा सलूट मारते अंदर की तरफ बढ़ी। अब जुल्लुन की अंगारे गलती नज़रों का मरकज़ वो लड़की थी, जो खुद चलकर इस खलफशार खून दुगना करके अपनी बेइज्जती कराने आई थी। जान सकता हूँ आपकी तशरीफ़ आवर यहाँ किस सिलसिले में हुई है? वो बड़े तहामुल से मगर चबा चबा कर पूछ रहा था, क्योंकि इसके नाजुक हाथ की मुट्ठी में दबा हमदर्दी का नमूना वो देख चुका था। 1000 से ज़्यादा बार वार्निंग दे चुका हूँ, मेरी राहगुजर से भी गुजरने से परहेज करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरे अंदर इश्तियाल अंगेज माता फूट पड़ने को बेताब होता है, लिहाजा इज्तनाब करो। लेकिन तुम? वो तफसीलें अपने एक एक लफ्ज़ से इसकी नस नस में अपनी नफरत का जहर बढ़ता, मोहब्बत भरे दिल पर तेजाब के छींटे मारता आखिर में जबड़े भेज गया। मैं नहीं आई, मान से मुझे आरजू लेकर आई है। वो इसकी जहरीली फनकार पर रग रग में सरायत करते जहर को लब भींच के बर्दाश्त करती लड़खड़ाते टांगों से वे साख्ता चंद कदम पीछे हुई, यूं के सर सीधा जाकर रकब में रखी लकड़ी की अलमारी से टकराया तो मैं आह करके रह गई। देखो लड़की, आरजू बच्ची है, वो कुछ नहीं जानती, लेकिन तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ, बल्कि तुम्हें नफरत के काबिल तक नहीं समझता। क्यों? ये तो मुझसे बेहतर जानती हो। वो एक कदम आगे लेकर नीचे आवाज में फनकारा। वो इसकी जहरीली फनकार पर रगो पैर में उतरती जहर पर सिसकारी भरकर आंखें मीच गई। ये जुल्लुन की गैर इरादी गैज़ो गज़ब से सुर्ख निगाह इसके पतले मुश्क सितम बने होंठ के ऊपर मौजूद तिल पर पड़ी तो जैसे ठहर ही गई। जहन में अपना शहकार लहराया, साथ दिल के किसी गोशे से शिकवानुमा सरगोशी हुई। इस पहरेदार तिल की तो बेइंतहा कमी है इस शहकार में, न जाने क्यों इस हसीन कमी पर इसे अफसोस सा हुआ था। कसम से मैं नहीं आई। मैं तो बस आपको ये देना चाहती थी, लोशन, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कसम, मेरा एतबार करें। वो आंखें मीची रुहासी आवाज़ में वजाहत देती अपनी मरमरी हथेली आगे कर गई, जिस पर लोशन की छोटी सी बोतल थी। हाउ डेयर यू! लड़सी आवाज़ पर टूटा तलस्म हथेली पर मौजूद हमदर्दी की अलामत और इस चटांग भर लड़की की जुर्रत पर जुल्लुन का पारा वापस आसमान को छूने लगा। समझती क्या हो तुम अपने आप को? अपने भाई की तरह हमदर्दी की भीख दोगी मुझे? इसका बस नहीं चला कि मुकाबिल खड़ी लड़की को जमीन में गाड़ दे। मेरी क्या गलती है इस सब में? वो उसी सख्ते लबों से अपना जुर्म पूछे बगैर ना रह सकी। दफा हो जाओ फौरन, इससे पहले कि मैं अपना जब्त खो दूं। जुल्लुन के अंदर जैसे इसके सवाल ने आग लगा दी थी। वो नीचे आवाज में ऐसा धाड़ा कि याकूत की रूह तक कांप गई। भाई! लबों से बेनाम सी सिसकी निकली। भाई! ये लफ्ज तो जैसे वो भूल ही गई थी। आई सेड। वो इसे हनूस खड़ा देख अपना जब्त खोकर कोई इंतहा कदम उठाता कि सॉरी। इस देवकर वजूद को गुस्से से पागल होता देख वो पूरे
जिस्म की कुव्वत टांगों पर जमा करती तकरीबन खुद को घसीटती हुई निकली, वरना एक सेकंड और रुकती तो लाजमी इसके शोला उगलती नजरों से भस्म हो जाती। मेरी क्या गलती थी? वो लड़खड़ाते कदमों, फटे सर को दोनों हाथों में थामकर साइड वॉशरूम में बंद हुआ था। क्यों? वो वॉशरूम के दरवाजे टेक लगाकर पे दर पे दीवार पर भारी मुक्के जड़ता खुद अजियती की इंतहा पर था। जख्म से वापस खून रसने लगा था। दर्द फिर से सवा नेज़े पर था। कितनी आसानी से वो लड़की से वाल कर गई थी। गलती इसकी नहीं थी तो जुल्म रह रहा थी। क्या गलती थी? क्यों इसकी ज़िंदगी अज़ियतनाक तन्हाई की नज़र हो गई है? क्यों इसे महज चंद घंटों की नींद के लिए नींद की गोलियों का सहारा चाहिए? क्यों वो वहशतनाक माजी के झरोकों से झांक कर इसकी रूह पर लर्जा तारी करती भयानक सरगोशियों से निजात हासिल करके आज़ाद सांस नहीं ले सकता? क्यों इसके अंदर घुटन ही घुटन भरा है? क्यों वो एक पुरसुकून जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता? क्यों इसकी ज़िंदगी इसके लिए नाकाबिले माफ़ी जुर्म के मुतरादिफ है? क्यों आती जाती सांसें से अपने नाकर्दा गुनाह की सज़ा मालूम होती हैं? वो भी तो मासूम था, मासूम है, फिर इसकी ज़ाते तख्ता सितम क्यों बनाई गई? इसके लिए वो इस दोस्ती के नाम पर बदनुमा शख्स का दोस्त था, या इसलिए कि मुसीबत में इसका भाई इन मकार फरेबी पीठ पीछे खंजर उतारने वाले लोगों का मसीहा बना था, इन्हें पनाह दी थी? आखिर इस सारे जुर्म में 14-15 साल खुश मिजाज एक पुरसकून जिंदगी जी रहे जुल्लू रन राहत का क्या जुर्म था? क्यों वो तख्ता मश्क बना? क्यों वो अजियत भरी मौत से बदतर तन्हाई के संग घुट घुट कर पल पल माजी की यादों में झुलसते हुए सांस ले रहा है? थैंक गॉड लेडी बॉस आपको होश आ रहा है, वरना आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। जर्द आड़नों पर लरसी पलकें और खुश्क लम्हों की जंबिश देखकर ताबिश ने बेसाख्ता शुक्र का कलमा पढ़ा। मुतफक्किर भारी आवाज पर इनाया ने निकाहट भरी पपोटों को वाह किया। नीम व आंखें बिल्कुल पहलू में स्टूल पर बैठे शख्स के मुतफक्किर खूबरू चेहरे पर ठहर गईं। इससे पहले कि आप कहें मैं कहाँ हूँ, आप कौन है, या आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये कौन सी जगह है, वगैरह वगैरह, मैं पहले ही सब वाज़ेह कर देता हूँ। इनाया की लबकुशाई से पहले वो हाथ खड़ा करके अपने अपने तय मुतवक्के सवालों की बौछार करता स्टूल घिसकाकर थोड़ा आगे हुआ। हम तवील इंतज़ार पर मुश्तमिल मीटिंग के बाद हॉस्पिटल से बाहर निकले। पार्किंग में आप बेहोश हो गई। मैं परेशान हो गया, आपको चॉकलेट खिलाई तो आप पुरसकून होकर सो ही गई, जैसे अब इस हरजाई दुनिया से किसी चीज़ की तलब ही ना रही हो। लेकिन मैं डर गया कहीं कत्ल का इल्ज़ाम ना मेरे सर आ जाए। भरी जवानी में मुझे जेल की सैर नहीं करनी थी, सो मैं आपको अपने मजबूत बाहों में फराटे भरती जुबान यहाँ आकर भी साख्ता रुक गई। जाहिल कामड़ इंसान कभी ब्रेक पर पैर भी रख ले। इनाया की फटी आंखें देख इसने बेसाख्ता खुद को लताड़ा। क्या मतलब? इनाया जो बेतकान बोल रहे ताबिश का मुंह खोले देख रही थी, इसके रुकते ही बुरी तरह ठटकी। मैं आपको हॉस्पिटल लेके आया इमरजेंसी में। आप अब कैसा महसूस कर रही हैं? ताबिश खजालत से चेहरे पर हाथ फेरता बात बदल गया। ठीक हूँ। इनाया को अजीब तो लगा, लेकिन बात को रेत कर वो शर्मिंदगी नहीं उठाना चाहती थी। वैसे आप जानती हैं, आपको यूँ अचानक हॉस्पिटल के पार्किंग में बेहोश होते देख मुझे क्या लगा था? ताबिश ने राजदारी से झुककर गंभीर लहजे में पूछा। नहीं। इसकी तेज परफ्यूम की खुशबू नथनों से टकराई तो वो बेसाख्ता बौखलाकर पीछे हुई। सांसों में कलोन की खुशबू ने जैसे तलातुम बर्पा कर दिया। दिल बेसाख्ता उछला तो धड़कन बेतरतीब हो गई, लेकिन वो काबिल को फिक्र कहाँ थी। वो तो अपनी ही तान खींचे जा रहा था। मुझे लगा कि यूं एक कामयाब कम उम्र पुरएतमाद बिजनेस वूमेन को मुकाबिल देखकर हॉस्पिटल का अमला कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया होगा, और इन्होंने आपको कोई जहरीला। इससे पहले कि मौजूद अपनी अजीम क्यासराई का बरमला ख्याल इजहार भी करते, इनाया कत्ता कलाम कर गई। बस बस मिस्टर ताबिश, फजूल सोचने और बोलने में तो आपका कोई सानी ही नहीं। बंदे के ख्याल जानकर तो इनाया की कानों से धुआं निकल आया था। मतलब इस कदर फजूल कौन सोच सकता है इस तरह की तशवीशनाक सूरत हाल में? खैर, आखिरी सवाल। वो इस टॉपिक पर मिट्टी डालता नया मुद्दा लेकर आया। मिस्टर ताबिश, इसने थके अंदाज में नकहाट ज़दा सी आवाज़ में एहतजाज बुलंद किया। वाकई ये इंसान कोई आठवां अजूबा ही था, जो मरीज को बजाय आराम करने की हिदायत देने के अपनी मुसलसल बकबक से हलकान कर रहा था। अजीब तीमारदारी थी ये भी। नहीं, बताएं मुझे ज़रा। 2 चुटकी जहर खाकर अब्दी नींद सोने वाला डायलॉग तो खैर से बहुत मशहूर है, लेकिन ये 3 बाइट चॉकलेट खाकर बेहोश होने वाला क्या सीन है? बेशक सवाल नहायत संजीदगी से हुआ, लेकिन आंखों की चमक इनाया को इस हाल में भी जिच करने पर बाजिद थी।
مسٹر تابش، میں نے شوقیہ چاکلیٹ نہیں کھائی تھی. آئی ایم ڈائبیٹک پیشنٹ. شوگر لیول جب کبھی لو ہوتا ہے تو کچھ میٹھا لینا ہوتا ہے. اس نے سرفرے شخص کی غلط فہمی دور کرنا ضروری سمجھا. اوہ، سو پیشنٹ ہیں آپ؟ وہ سوال کر رہا تھا یا تعجب کا اظہار؟ عنایت سمجھ نہیں پائی. میں بھی کہوں اگر لیڈی باس کو چاکلیٹ ہی چاہیے تھا تو وہ منہ سے کہہ دیتی، میں ویسے ہی دے دیتا. اس کے لیے لہرا کر گرنے کی ضرورت کیا تھی؟ چلو ٹھیک ہے، چاکلیٹ کھانے کے لیے آپ کی عمر تھوڑی زیادہ ہے، لیکن چاکلیٹ کھانے کی کوئی عمر تھوڑی ہوتی ہے. وہ خود ہی حساب کتاب لگا رہا تھا. عنایت دانت پیسے. ویسے ایک بات تو بتائیں، آپ کو میٹھا کھانے کا من تو بہت کرتا ہوگا، ہے نا؟ وہ آنکھوں میں چمک لی اس کی طرف مڑا. دراصل میں نے کہیں پڑھا تھا جس چیز سے پرہیز اس کی طلب زیادہ ہوتی ہے. وہ شرارت پر آمادہ تھا یا معصومیت پر، لیکن ایک بات صاف تھی، اس کا مقصد صرف عنایت کو زج کرنا تھا. ویسے ہم ہیں کہاں؟ وہ سوال یکسر نظر انداز کرتے ارد گرد نظریں گھمانے لگی. کسی ڈاکٹر کا پرسنل آفس معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ تھوڑی دور ٹیبل تھا اور واحد بیڈ پر وہ محو استراحت تھی. درمیان میں وائٹ پردہ تھا جسے سرکار کر تابش نے اپنا سٹول سیٹ کیا تھا. ہم اس سے پہلے کہ تابش جواب دیتا، مان دروازہ کھلا اور نرس کے ہمراہ باوقار سی لیڈی گلے میں اسٹیٹوسکوپ اور بازو پر اوور آل لٹکائے نمودار ہوئی. آپ اس وقت میرے کلینک میں ہیں جہاں آپ کے ہسبینڈ آپ کو ایمرجنسی میں لے کر آئے ہیں. پلیز آپ باہر جائیں، میں انہیں چیک کرتی ہوں. لیڈی ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتی ان کی طرف مڑی، جبکہ ہسبینڈ والی بات پر دونوں کو جھٹکا لگا. پلیز سر آپ باہر جائیں، یہاں ہوش آ چکا ہے، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، ہو جاتا ہے پہلی بار میں ایسا. معمر تجربہ کار نرس نرمی سے بولی. واٹ؟ تابش کی آنکھیں ابل کر باہر آئیں، جبکہ عنایت کی حالت اس انکشاف پر یوں تھی کہ شرم و خجالت کے مارے زبان تالو سے چپک گئی تھی. لسن ڈاکٹر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری وائف نہیں ہے. وہ عنایت کی طرف اشارہ کرتا مضبوطی سے بولا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آپ کے نظر اور نظریہ بدلنے کی باری نرس اور ڈاکٹر صاحبہ کی تھی. کیا مطلب ہے آپ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف نہیں ہیں؟ یک ڈاکٹر صاحبہ کا لہجہ تو لہجہ نظریں تک عجیب سی ہو گئیں. اللہ معاف کرے، ہم شادی شدہ ہی نہیں ہیں تو ہسبینڈ وائف؟ توبہ توبہ. وہ ڈاکٹر کا مقصد سمجھے بغیر فوراً کانوں پر ہاتھ لگا کر بولا. عنایت کی حالت تو مانو شرم سے مرنے والی ہو گئی تھی. تو پھر آپ دونوں؟ ڈاکٹر نے مشکوک انداز میں پہلے پیشنٹ پھر اس ہینڈسم بندے کو دیکھا. اس نظر پر عنایت کا شدت سے من کیا کہ اس کے پاس جادو کی چھڑی ہو. پلیز ڈاکٹر ہولڈ آن، ڈونٹ گو سو فار. وہ غصے اور شرم سے گلال ہوئے چہرے کے ساتھ ہاتھ اٹھا گئی. ارے آپ لیٹی رہیں، میں بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر لسن کیئرفلی، ان سے غلطی ہوئی اور آپ غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہیں. لیٹ می کلیئر. وہ اس سرفرے انسان کو اگنور کرتی ڈاکٹر کو وضاحت دینے مڑی. آئی ایم ڈائبیٹک پیشنٹ. لاسٹ ویک ٹف اسکیجول کی وجہ سے میں اپنی ڈائٹ فالو نہیں کر پائی اینڈ میڈیسن بھی مس ہوگی. اسی وجہ سے میرا شوگر لیول لو ہو گیا، جو اکثر ہوتا رہتا ہے. یہ میرے پی اے ہیں، نیو ہیں، ہم میٹنگ کے لیے باہر آئے تھے. میں سڈن فینٹ ہو گئی اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا، سو یہ مجھے یہاں لے آئے. اٹ واز جسٹ اے مس انڈرسٹینڈنگ. بڑے ٹھہرے مگر شرمندہ انداز میں شاید پہلی بار عنایت ابراہیم نے کسی کو وضاحت پیش کی تھی. آئی ایم سوری. ڈاکٹر شرمندہ ہوئی. نو اٹس اوکے، اب میں بہتر محسوس کر رہی ہوں، سو ہم چلتے ہیں. تھینکس. عنایت جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی. گائناکالوجسٹ کلینک میں ایک گائناکالوجسٹ کے روبرو، وہ بھی اس بندے کی موجودگی میں عنایت کا دل بند ہو رہا تھا. یہ بندہ اب نہ جانے کہاں کہاں اسے پہنچانے والا تھا. بٹ لیڈی باس. تابشی اسی تیزی سے بیڈ سے نیچے اترتا دیکھ کچھ ارشاد کرنے کو تھا کہ عنایت لب بھیج کر سختی سے ٹوک گئی. میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن مزید 1 منٹ یہاں رکی تو کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ آپ جناب نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے. سو پلیز براہ کرم مہربانی فرما کر چلیں یہاں سے. پہلے بہت غلط فہمی کریٹ ہو چکی ہے. تھینکس الاٹ ڈاکٹر. وہ تابش کو درستگی سے توکتی ڈاکٹر سے نظریں ملائے بغیر تیر کی تیزی سے وہاں نکلی. یوں کہ 1 سیکنڈ وہاں رکی تو قیامت برپا ہو جائے گی. یار ابھی آپ صحیح سے ٹھیک بھی نہیں ہوئی اور میٹرو کی سپیڈ مینیج کر رہی ہیں. لیڈی پلیز کام ڈاؤن. تابش تیزی سے اس کی سپیڈ میچ کرتا ہوا پریشانی سے بولا. مسٹر تابش، آپ بالکل ہی الگ سے فارغ انسان ہیں، بات نہیں کریں مجھ سے آپ. وہ پلٹے بغیر چبا کر بولی. یار کون سی قیامت آ گئی ہے؟ کون سا ڈاکٹر یہ کہنے سے ہم ہسبینڈ وائف ہو گئے ہیں؟ یا کون سا ڈاکٹر نے ہمارا نکاح کروا دیا ہے مار باندھ کر، جو آپ مرچیں چبا رہی ہیں؟ موصوف کی موسمیت کو 21 توپوں کی سلامی. وہ جھٹکے سے مڑی پھاڑ کھانے کو دوڑی. مطلب اب بھی کچھ باقی تھا.
اس کے مڑنے پر تابش نے بھی ساختہ قدموں کو بریک لگا کر ناخوشگوار تصادم سے گریز کیا۔ پہلے ہی محترمہ چھوٹی سی بات پر تپی ہوئی تھی، مزید وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ یار اب کیا ہو گیا، ذرا سی مس انڈرسٹینڈنگ ہی تو ہوئی ہے۔ وہ بیچ پارکنگ میں خود کو غیظ و غضب کا مرکز بنا دیکھ منہ بسور کر بولا، اتنے ہی معصوم ہیں یا اعلیٰ درجے کے بیوقوف ہیں آپ؟ مجھے اس نوعیت کے ہاسپٹل میں جانے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ او مائی گاڈ، وہ گرجی۔ البتہ گائنیکولوجسٹ لفظ ادا کرنے سے پوری طرح اجتناب کیا گیا تھا۔ یار آپ کو بے ہوش پڑا دیکھ میری کچھ سمجھ میں نہیں ہے۔ آپ کو باہوں میں اٹھا کر باہر نکلا تو دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا، پھر جو زیادہ نزدیک نظر آیا گھس گیا۔ میں نے باقاعدہ بورڈ ریڈ کر کے ریسرچ کرنے کے بعد تھوڑی نا آپ کو بھرتی کیا تھا۔ وہ ناک سکوڑتا ڈروٹھے پن سے بولا۔ اس کے اٹھانے والی بات پر عنایہ کا زرد چہرہ تیزی سے گلال ہوا۔ ٹھیک، چلیں، شام بہت ہو گئی ہے۔ وہ رخ موڑ کر تیزی سے پیسنجر سیٹ سنبھال گئی۔ ویسے ہی کمزوری کے باعث کھڑا رہنا محال تھا، پھر کون مزید مغز ماری کرے۔ فضول میں اپنے سیویئر کی بےعزتی کر دی، بھلائی کا تو دور ہی ختم ہو گیا ہے۔ وہ معصومیت کی مورت بنا بڑبڑاتا دوسری جانب سے گاڑی میں سوار ہوا۔ تمہیں اچھے سے معلوم ہے اوزار، جو تم کر رہے ہو وہ کسی بھی اینگل سے درست نہیں ہے۔ بہت بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے تمہیں اس کی۔ سامنے بیٹھا وردی میں ملبوس شخص جان کر پتھر پر سر مار رہا تھا۔ کچھ نیا کہو افسر، یہ ڈائلاگ تو بہت پرانا ہے، سستے قسم کے فلم میکرز بھی کھڑے کھڑے ریجیکٹ کر دیں۔ وہ عزلی بزاریت سے بولا۔ مقابل بیٹھا آفیسر دانت کچکچا کر رہ گیا، کیونکہ لب کشائی کرتا تو سنگل پیس میں واپسی ناممکنات میں شمار ہوتی۔ اوزار، بات کو سمجھو، کسی بھی شہری کی ذاتی زندگی پر اس حد تک نظر رکھنا، چاروں جانب سے دائرہ تنگ کرنا قانون کے خلاف ہے۔ ہمیں تک بنا ایف آئی آر، بنا وارنٹ کسی کی ذاتی زندگی پر نظر رکھنے کی اجازت نہیں، خواہ مقابل کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو۔ وہ تھکے انداز میں سمجھانے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ مائنڈ اٹ افسر، اوزار اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ وہ زہر خندہ سا مسکراتا سینیٹر ٹیبل پر ایک پیر رکھ کر انگشت شہادت بلند کے ساتھ مہری سے اس کی جانب جھکا۔ اجازت تم جیسے گھسی ہوئی وردی میں زنگ آلود پسٹل کے ہمراہ جی سر، یس سر، جو حکم سر کہنے والوں کے گلے کا پٹا ہے۔ میں اوزار ہوں، میری نظر جس پر اٹک جائے اس کے پرپرزے کھولنے میں دیر نہیں لگاتا۔ وہ تحقیر سے بولا۔ افسر نے نہایت ناپسندیدہ نظروں سے اس سیاہ ملبوسات میں ملبوس لمبے چوڑے قد و قامت کے حامل شخص کو دیکھا۔ چہرے پر نظر ڈالنا حماقت ہی تھا، کیونکہ وہ نت نئے ماسک بدلتا رہتا تھا۔ تمہاری طاقت کا بھی لوہا مانتا ہوں، تمہاری جنونیت کا بھی خوب اندازہ ہے، لیکن سمجھ یہ نہیں آ رہا تم ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ وہ تو تمہارے بہت قریبی ہیں۔ وہ الجھن زدہ سا پوچھ رہا تھا۔ ہا 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 ہا، اوزار کا بھاری قہقہ ہال کمرے کی فضا میں گونجا۔ قریب دوسرے صوفے پر بیٹھے ہیمر نے اس کے قہقے میں دبی درد بھری چیخ کو محسوس کر کے لب بھینچا۔ وہ کچھ ایسا ہے افسر کہ بہت قریبی والے بہت صفاقی سے پیٹھ پر خنجر اتارتے ہیں، اسی لیے اس قریبی کو برباد کرنے کی سپاری میں نے خود کو خود دی ہے۔ وہ ذرا سا جھک کر پر اسرار مسکراہٹ کے ہمراہ پیچھے ہو کر اطمینان سے اپنی نشست سنبھال گیا۔ اور تم ابھی سے زرد کیوں پڑ رہے ہو یار؟ ابھی تو سارے الجھے دھاگے میں اکٹھے کر رہا ہوں، جب سب کو اکٹھے کھینچوں گا تو پھندا تو تب لگے گا سب کی گردن میں۔ وہ پر اسرار سا مسکرایا، لیکن آنکھیں نہیں مسکرائیں، بلکہ آنکھوں میں تو جیسے شعلے لپک رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے میری پوری ہستی بستی دنیا تباہ کی ہے ان لوگوں نے۔ میں ایک ایک کو زندہ جلاؤں گا، پل پل تڑ پاؤں گا، میرا خود سے وعدہ ہے یہ۔ تم بیچ میں مت آؤ، کیونکہ تباہی گناہ گار اور بے گناہ کی تفریق کر کے نہیں لپیٹتی۔ زد میں جو آیا وہ تباہ ہو گیا۔ وہ صاف لفظوں میں آفیسر کو وارن کر رہا تھا، جس پر وہ سر ہلاتا نکل گیا۔ اگر تو نے اپنی ساری تباہی مچا لی ہے تو میرے کو بتائے گا میرے کو کیوں ارجنٹ نوٹ پر بوتل کی جن کی طرح طلب کیا ہے؟ انائنا بی بی نہ جانے کہاں سے نکلی تھیں، جو سیدھا سر مسل کر اپنی کیفیت پر قابو پا رہے اوزار کے سر پر واردات ہوئی۔ کام سے طلب کیا، ورنہ کسی کے پاس اتنا فالتو انرجی نہیں ہے ویسٹ کرنے کے لیے۔ وہ آنکھیں بند کیے ہی چوٹ کر گیا۔ اس میگزین کے فرنٹ پیج پر جس آدم ذات کی معلومات درج ہے، اس بندے کی جان پر جیتی جاگتی چلتی پھرتی بلا کی صورت نازل ہونا ہے تمہیں۔ ہوشیاری، عیاری، معصومیت اور مظلومیت، جو حربہ اپنانا چاہو چوائس تمہاری ہوگی۔ سرخ آنکھیں اس پر گاڑے خشونیت سے میگزین اس کی طرف اچھالا، جسے اس نے بروقت کیچ کیا۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ بگڑی، میرا یہی طریقہ ہے۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔
عیاری تو میں تجھے دکھائے گی، پہلے اس ڈھکن کے درشن کر لوں۔ تیوری چڑھا کر پہلے اس اوزار مزار کو، پھر اس کے چاروں چمچوں کو گھوری ڈالنے کے بعد منہ بنا کر میگزین کھولا۔ پہلی ہی نظر میں فرنٹ پیج کی ہیڈ لائن پر اظہار وڑائچ نے تمام توجہ کھینچ لی۔ پل میں نقوش تنے اور بیزار چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ اس نام کا اس کی موجودہ زندگی سے بڑا گہرا تعلق تھا، لیکن بس یہ ایک پل کی کیفیت تھی۔ دوسری لمحے وہ خود کو کمپوز کرتی بے تکان شروع ہوئی۔ او بھائی، تیرے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ ان وڑائچ خاندان والوں نے تیری کون سی بھینس کھول دی ہے تو ہاتھ منہ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ کبھی ان کے بنگلوں میں چوری چھپی گھس کر تقریر کاری کراتا ہے، تو کبھی ہوٹل کے عملے کو اپنے ساتھ میں لا کر ساتھ وڑائچ کے لیپ ٹاپ سے انفارمیشن اڑا لیتے ہو۔ اب تو حد کر دی۔ اس نام پر پریزنٹ اپنے شکل اب تو حد کر دی۔ اس نام پریزنٹڈ شکل اپسیٹ بندے پر کسی آسیب کی طرح مجھے نازل کر رہے ہو۔ مطلب جانتا بھی ہے تو یہ بندہ ہوتا کہاں ہے؟ کیونکہ اس کا نام، کام اور کارنامہ ہی چھپتا ہے۔ موصوف و نفس نفیس تو کسی زیرو کو نظر ہی نہیں آیا۔ جلالی جاسوس صاحبہ کی زبان ایک بار جو چل پڑی تو پھر اوزاری خوشکمین نگاہیں اور باقی سب کی سرزنش کرتی نظریں اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں۔ جنابہ کو جہاں سٹاپ دینا تھا وہیں ٹھہری تھی جا کر۔ یار سچ بتاؤ، تمہاری سانس نہیں پھولتی یوں بے تکان بول کر؟ ریمبو حیرت سے سوال کیے بغیر نہ رہ سکا۔ البتہ اوزار خونہ شام نظروں سے نان سٹاپ ایکسپریس کو نگلنے کے در پہ تھا جو خود ہی سے گھور رہی تھی، اس کی سرخ خطرناک ارادے لیے خود پر جمی نگاہوں کا اثر لیے بغیر۔ تجھے بعد میں جواب دے گی، پہلے اپنے سوال کا جواب چاہیے مجھے۔ ٹیڑھی کھیر نائنا بی بی کہاں اپنے موقف سے ٹلنے والوں میں سی تھیں۔ کمر پر ہاتھ جما کر ریمبو کو جواب دیتی منتظر نظروں سے اوزار کی طرف مڑی۔ مجھے کیا کس کے ساتھ مسئلہ درپیش ہے، یہ ہرگز تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ سو تم اپنا دماغ وہیں اور اتنا ہی لگاؤ جتنا ہم کہہ رہے ہیں، اور کوئی سوال نہیں۔ باقاعدہ بھاری پے کر رہے ہیں تمہیں، مفت میں مدد نہیں لے رہے جو اپنا کمفرٹ زون تلاش کرو یا بیتوں کے سوال کرو۔ اس کی دیدہ دلیری پر سرد مہری سے گھرک گیا۔ احسان نہیں کر رہے ہو، میں بھی جان پر کھیل کر اپنا کام کر رہی ہوں۔ جواباً وہ بھی چتک کر پڑی۔ اسے کہاں کسی کی سننے کی عادت تھی۔ ہیمر، اپنی سو کالڈ چلاک لیڈی کو اپنی زبان میں سمجھاؤ، اس سے زیادہ میں خود کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ بے تحاشا سرخ آنکھوں میں خطرناک وارننگ لیے ہیمر کی طرف مڑا۔ ہاں میں دیکھتا ہوں۔ ہیمر نے بے ساختہ جھرجھری لی، اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ۔ نہ جانے کیوں بس اس عجوبی کو اوزار سے خوف نہیں آتا تھا۔ انائنا یار، تم اپنا کام کرو نا، کیا کرنا ہے تم نے ساری رام خطہ جان کر؟ ہیمر اوزار کی وارننگ کے مد نظر خائف سا دونوں ہی زیر سوا زیر کے بیچ حائل ہوا۔ میرا نام آئینہ ہے یہاں، وہ گھور کر بولی۔ تمہارا نام آئینہ ہے، درپن ہے یا پھر مرر گلاس؟ جو کچھ بھی ہے یہاں جو کہا ہے بس وہ کرو۔ اوزار تندوری سے ٹوک گیا۔ ہر بات پر اعتراض فرض تھا اس عجوبی پر۔ تمہارا بھی نام اوزار ہے، مزار ہے یا مقبرہ قبر، جو کچھ بھی ہے، جب تک مجھے کچھ کلیئر نہیں کرو گے میں کچھ نہیں کروں گی، بس۔ وہ اسی کے انداز میں ہاتھ جھاڑ کر وہیں کمر پر ٹکا گئی۔ انائنا، پرسنل ہے وہ، جو ہم بھی نہیں جانتے، پلیز ڈونٹ فورس یار، آئی انسسٹ۔ دونوں کو میدان میں روبرو پانی پت کی لڑائی کے لیے تیار دیکھ ہیمر روحانسا ہوا۔ یہ مصیبت اس نے خود گلے ڈال لی تھی۔ وہ ناک چڑھاتی بادل نخواستہ صوفے پر براجمان ہوئی۔ خیر، کم بیک ٹو دی پوائنٹ گائز، کیا تم اس بندے کو جانتی ہو؟ آتش فشاں کو شانت ہوتا دیکھ ہیمر سکون کی سانس خارج کرتا تیزی سے اصل موضوع کی طرف آیا۔ آزاد وڑائچ کو کون نہیں جانتا یار، رات دن تو اس کا تایا اس کے نام کی مالا جپتا رہتا ہے، کبھی پریس کانفرنس میں تو کبھی انٹرویو میں۔ وہ بیزاریت سے بولی۔ اس کے علاوہ اس کی ذات کے متعلق اوزار نے مداخلت کرتے ہوئے سوال واضح کیا۔ زیادہ تو نہیں لیکن سنا ہے 14-15 سال کی عمر میں اپنی ماں کا قتل کر کے جیل گیا تھا، جہاں سے میں 6-7 مہینے کے اندر اس کے تایا نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے رہائی دلوا دی۔ اس کے بعد موصوف کا زندہ جاوید نام وقتاً فوقتاً جگہ جگہ گردش کرتا رہتا ہے۔ باقی کسی صاحب بصارت کو دیدار کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ بگ باس کی طرح ہیں محترم، شاید جو ہے لیکن نظر تو نہیں آتا۔ ہاتھ کے بریسلٹ سے کھیلتی ہوئی بڑی اکتاہٹ سے تبصرہ کر رہی تھی۔ اسی نے قتل کیا تھا، یہ تم کیسے اتنے یقین سے کہہ سکتی ہو؟ سپاٹ انداز میں سوال ہوا تو ایک پل کے لیے نایا سناٹے میں آ گئی۔ بریسلٹ کی حرکت بھی غیر ارادی طور پر رک گئی تھی۔ دنیا کہتی ہے، میں نے پرسنل ریسرچ نہیں کیا ہے۔ وہ خود کو کمپوز کرتے مقابلے پر چڑھ دوڑی۔ دنیا تو تمہارے ابا کے بارے میں بھی بہت کچھ کہتی ہے، یقین کر لو گی تم، یا پہلے سے اجالے میں رہ کر تاریکی کو عزیز رکھنے کی عادی ہو؟ اب کے بڑا طاق کا نشانہ لیا گیا تھا۔ کیا مطلب؟
عنایہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر تجاہل عارفانہ سے کام لینا چاہا، لیکن مقابل کی آنکھوں میں رقم تمسخر تحریر نے پل میں نظر چرانے پر مجبور کر دیا۔ مطلب کو رہنے دو۔ مطلب پر روشنی ڈالی تو بہت سے مقصد و مسائل سر اٹھائیں گے، وہ استہزائیہ بولا۔ عنایہ نے حلق تر کیا۔ کام کب سے شروع کرو گی؟ وہ تو یہاں ہوتا ہی نہیں تو کیسے؟ وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرتی لہجہ بدل گئی۔ ہوتا نہیں ہے لیکن اب ہوگا۔ بوثوق رسائے سے خبر ملی ہے بہت جلد منظر عام پر آ رہا ہے اے وی آزاد وڑائچ۔ تم اپنی تیاری رکھو، کب کہاں کیسے اس تک پہنچنا ہے یہ ہم تمہیں سمجھا دیں گے۔ وہ گلاس ٹیبل کی سطح پر بڑا پراسرار انداز میں اے وی لکھتا بے لچک انداز میں بولا۔ میں ہمیشہ تیار رہتی ہوں۔ وہ اس لوگوں کی طرح لکھے گئے 2 حرف پر نظر گاڑے مضبوطی سے بولی۔ سوچ لو کہیں پرانے مراسم نہ پیڑوں کی زنجیر بن جائیں۔ وہ واپس استہزائیہ ہنسا۔ وہ میرا مسئلہ ہے، تم اپنا سر نہ کھپاؤ۔ وہ چبا کر ٹوک گئی۔ اوزار نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ مان عنایہ کا فون گنگنایا۔ ہیلو ابا بول، کون سی قیامت آ گئی ہے؟ وہ اوزار کی کھولن قیوم پر نکالتی پھاڑ کھانے کو دوڑی۔ تیرے داماد نے موم بتی والے کھانے کی دعوت دی ہے، وہی دعوت اڑا رہی ہوں۔ تو نے تصدیق کرنی ہے جو دوں اسے فون؟ وہ مرچ چباتی 5 بندوں کی موجودگی کا سے لیے بغیر ڈائی سے اوزار پر خون خوار نظریں گاڑے چبا کر بولی۔ سائیکو گرل۔ اوزار اس کے منہ پھٹ انداز پر لتاڑے بغیر نہ رہ سکا۔ البتہ باقی چاروں کا کہکا بس اوزار کی موجودگی کے باعث حلق جام ہو گیا تھا۔ میں تو کفن پھاڑ کے ہی بولتی ہے ڈنکے کی چوٹ پر۔ تو بتا ہوٹل سے کھانا آ گیا ہے؟ دوائی وغیرہ لے لی نا؟ وہ اپنی منہ پھٹ عادت پر نازاں آخر تک بے پرواہ لہجے میں فکر سمجھ پوچھ رہی تھی۔ اچھا آتی ہے، فکر نہیں کر، بس پہنچ رہی ہے۔ وہ اپنی کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر گئی۔ عجیب بدلحاظ لڑکی تھی۔ تمیز نہیں ہے تمہیں بات کرنے کی؟ اوزار نے ناگوار انداز میں اسے لتاڑنا چاہا، جبکہ مقابل کی سائیکی سے وہ خوب واقف تھا۔ وہ ایک کہے گا تو وہ ایک 11 جواب دے گی، اور وہی ہوا۔ وہ بھویں سکیڑتی تندوی سے گویا ہوئی۔ نہ میرے ابا کا نام تمیز الدین ہے، نہ میری اماں کا نام خدا نخواستہ تمیز بی بی، اور نہ ہی میرا نام تمیز تہذیب فاطمہ ہے، اور نہ ہی میرے مطابق تمیز سے گھر چلتا ہے۔ جینا ہے تو جی جلا کر جیو، یہی میرا اصول ہے اور یہی میرا کلیہ۔ مجال ہے جو وہ شرمندہ ہو۔ الٹا ناک چڑھا کر 2 ٹوک انداز میں اپنا کلیہ گوشگوار کر کے بے پرواہی سے جیکٹ جھاڑتی جھانسی کی رانی کی طرح کھڑی ہوئی۔ اب چلتی ہے، جب کام ہو اور بگ باس ٹائپ بندے کا کچھ اتا پتا لگ جائے تو مجھے بتا دینا۔ خدا حافظ۔ وہ دائیں رنگ برنگے بینڈ سے سجے ہاتھ کو پیشانی تک لے جا کے عجیب سے سلوٹ مارتی مدمست ہوا کے جھونکے کی طرح بے نیازی سے گزر گئی۔ یہ نمونہ پیس کہاں سے ملا تم لوگوں کو؟ اوزار نے گھور کر چاروں کو دیکھا۔ اس کے متعلق ہم سے زیادہ تو آپ کو معلومات ہیں، مناسب سمجھیں تو آپ ہی ہماری ناقص معلومات میں اضافہ کر دیں۔ ویسے اس جلالی جاسوسہ کے متعلق جاننے کا بڑا تجسس ہے ہمیں۔ ہیمر نے کچھ دیر پہلے کا حوالہ دیتے ہوئے الٹا چڑھائی کی۔ فضول نہ ہانکو اور کام پر لگو، وہ ڈپٹ کر کہتا یہ جا وہ جا ہو گیا۔ آج اتوار تھا، اس لیے وہ واک سے جلد واپس گھر لوٹ آئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ابراہیم صاحب کو ہال کمرے میں ارد گرد سے غافل گہری سوچ میں گم دیکھ بری طرح ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ کشادہ پیشانی پر پریشانی کے بل نمودار ہوئے اور ذہنی آنکھوں میں الجھن واضح ہوئی۔ چند دنوں سے وہ بڑے غور سے ابراہیم صاحب کی غائب دماغی اور غیر معمولی حرکات و سکنات نوٹ کر رہی تھی۔ ہمہ وقت کسی سوچ میں ڈوبے خاموش رہنے لگے تھے۔ پہلے والی شوخی شرارت تو جیسے کہیں دور سو گئی تھی۔ اکثر ان دونوں سے بات کرتے ہوئے درمیان میں کہیں کھو جاتے تھے۔ ان کا یہ عجیب و غریب رویہ دونوں بہن بھائیوں کو ٹھیک ٹھاک تشویش میں مبتلا کر رہا تھا، اس لیے آج عنایہ نے موقع دیکھ کر بات کرنا ضروری سمجھا۔ بابا کیا چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ بتائیں ذرا مجھے، میں نوٹس کر رہی ہوں آج کل آپ بہت زیادہ ڈل رہنے لگے ہیں۔ ٹاول سے چہرہ صاف کر کر اس نے بنا لگی لپٹے کے 2 ٹوک انداز میں سوال کیا۔ ہاں؟ اپنے سوال پر ان کا یوں چونک کر سر اٹھانا عنایہ کو بری طرح کھلا تھا، تبھی ٹاول سائڈ پر رکھ کر ان کے قدموں میں بیٹھی۔ بابا کوئی پریشانی ہے؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ کیا بات آپ کو اندر ہی اندر تنگ کر رہی ہے؟ شیئر کریں۔ اپنے راجہ بیٹے سے اعتبار نہیں آپ کو اپنے راجہ بیٹے پر، وہ سب ٹھیک کر دے گی۔ وہ اپنی ہزلی نرم تہرے لہجے میں ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر ان کی پریشانی متفکر انداز میں دریافت کر رہی تھی۔ اس کے انداز میں ان کا دل بھر آیا تھا، لیکن خود پر ضبط کے پہرے بٹھانا لازم تھا۔ ایسے ہی میں تمہیں راجہ بیٹا نہیں کہتا، تم میری راجہ بیٹا ہو۔ خود سے زیادہ بھروسہ ہے مجھے تم پر۔
انہوں نے ذرا سا جھک کر اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ پھر آپ اتنے اداس کیوں رہنے لگے ہیں؟ وہ ان کا مفلوج پیر اپنے مخصوص انداز میں ہولے ہولے مساج کرتی لگاوٹ سے پوچھ رہی تھی۔ ان کے لیے نظر چرانا مشکل ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوا، بس کچھ سوچ رہا ہوں میں۔ وہ آخر نظر اور دامن دونوں چرا گئے۔ مثلاً کہ بھائی اب میں عاجز ہو چکا ہوں اس روزمرہ کی بورنگ روٹین سے۔ اب زندگی میں خوشی، دھوم دھام، گہما گہمی، چہل پہل جیسا کچھ انجوائمنٹ چاہیے مجھے۔ وہ بشاشیت سے بولے۔ ان چہل پہل، دھوم دھام اور گہما گہمی کے اقسام پر روشنی ڈالنا پسند کریں گے آپ؟ وہ انہیں سنجیدہ نظروں سے دیکھتی ان کے برابر بیٹھی۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی جلد از جلد، اور ایک بات واضح کر دوں کہ اب میں تمہارے کسی اعتراض کو اہمیت نہیں دوں گا۔ اس لیے آپ نے مشرقی بیٹیوں کی طرح اپنے بابا کو ان کے سب سے بڑے فرض سے سبق دوش ہونے دینا ہے۔ اسے مداخلت کا موقع دیے بغیر وہ تیز رومٹ مگر دو ٹوک انداز میں بولے۔ لہجے میں شرارت یا غیر سنجیدگی کی رمق ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ بابا، ضروری ہر 2 ماہ بعد اس غیر اہم کس کی قدر متنازع موضوع کو چھیڑنا گھر میں؟ کم آن لیو اٹ یار۔ عنایت لب بھینچتی ان کے برابر بیٹھی۔ بری بات، یہ مجھ پر فرض ہے، تم پر سنت ہے، ایسے نہیں کہتے۔ وہ خفگی سے فلفور ٹوک گئے۔ عنایت نے پیشانی مسلتے ہوئے محض سر ہلایا۔ میں آپ سے بس اتنا کہوں گی، جب قسمت میں لکھا ہوگا ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو سوچ سوچ کر اپنی طبیعت متاثر کرنے کی اجازت میں قطعی نہیں دوں گی۔ چلیں فریش ہو جائیں، آج ناشتہ میں بنانے لگی ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ کا بوسہ لے کر ہمیشہ کی طرح موضوع ٹال کر واک آؤٹ کرنے کو تھی۔ آئی ایم سیریس عنایت۔ وہ اس کا بازو تھام گئے۔ میں بھی سیریس ہوں بابا، میری جو شرائط ہیں وہ اب بھی جوں کے توں ہیں، کسی ترمیم کی گنجائش نہیں ان میں، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ مڑے بغیر ازلی دو ٹوک انداز میں بولی۔ عنایت، اتنی فرما بردار ہو تم میری، لیکن آپ کے بعد لمپ بھیجنے کی باری ابراہیم صاحب کی تھی۔ بابا پلیز۔ ان کے مایوس آواز پر اور تھکے انداز میں مڑی۔ یہ ایک ایسا موضوع تھا جہاں وہ بجائے ان کی بات پر سر تسلیم خم کرنے کے لا یعنی بحث کرتی تھی۔ مجھے شادی سے قطعی اعتراض نہیں بابا، نہ آج سے 5 سال پہلے تھا، نہ آج 5 سال بعد ہے۔ بس میری چند شرائط ہیں جو اتنے مشکل میں بھی نہیں کہ کوئی پورا نہ کر سکے، لیکن کرے گا کوئی نہیں، کیونکہ لوگوں کی لمبی ناک اور انا بیچ میں آئے گی۔ وہ استہزائیہ بولی۔ بس میں اتنا ہی تو چاہتی ہوں، جو مجھے قبول کرے میری ذمہ داریوں کے ساتھ قبول کرے۔ وہ آج بھی اپنے موقف پر اسی طرح ڈٹی تھی۔ ابراہیم صاحب بے بس ہوئے۔ بیٹا، یہ جگ کی ریت ہے، بیٹی پرایا دھن ہے، کوئی کسی کی ذمہ داری کیوں اٹھائے گا؟ بھلا بیٹیاں خود ایک ذمہ داری ہوتی ہیں۔ کچھ توقف کے بعد وہ شکست خوردہ سا سمجھانے کے انداز میں بولے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ نایا کے دلائل کے آگے ان کی بودی سی رسم دنیا ہمیشہ سے دب جاتی تھی۔ جگ کی ریت۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ بابا، جگ کی ریت بیٹی کو رخصت کرنا ہے، کسی قابل اعتماد انسان کو اپنے لخت جگر کو سونپنا ہے، نہ کہ نکاح کے نام پر بیٹی کو بیچ کر بالکل ہی اس کے سارے اختیارات سے دستبردار ہو جانا۔ عجیب جگ کی ریت بنا لی ہے لوگوں نے۔ اگر وہ آپ کے گھر کی بہو ہے تو کسی گھر کی بیٹی بھی ہے، اس گھر کی طرف بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کی، لیکن یہاں تو… وہ مدلل انداز میں کہتی تعصب سے سر ہلا گئی۔ خیر، میں کسی سے نہیں کہہ رہی کہ آپ میری ذمہ داریاں اٹھائیں، میں خود اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کی اہل ہوں اس رب کے کرم سے۔ میری بس اتنی سی شرط ہے کہ مقابل میں اتنا سا ظرف ہو کہ وہ مجھے میری ذمہ داریوں سمیت قبول کرے۔ میں اپنی ذمہ داریاں اٹھاؤں تو فلاں کی مردانہ انا اور سوکال خاندانی اونچی ناک نہ متاثر ہو، جو کہ اکثر لوگوں کی ہوتی ہے۔ وہ تلخی سے بولی۔ گزرے سالوں نے لوگوں اور رشتوں کے اتنے روپ دکھائے تھے کہ اب کسی نئے رشتے کو برتنے کی حماقت وہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یوں بھی پہلے بھی اس کی شرط سن کر اچھے اچھے نام نہاد پڑھے لکھے ہائی سوسائٹی کے سو کالڈ براڈ مائنڈڈ لوگ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ قدم کھینچ چکے تھے۔ عنایت، دنیا ہمارے مطابق نہیں چلتی بیٹا، ہمیں دنیا کے مطابق چلنا ہوتا ہے کچھ معاملوں میں۔ اسے اپنے موقف پر ڈٹا دیکھ ابراہیم صاحب بے بسی کی انتہا پر پہنچے۔ جب آپ نے میری پرورش دنیا کے مطابق نہیں کی تو میں کیوں دنیا کے مطابق چلوں؟ پاپا، بیٹا بیٹی کی تفریق کو پس پش ڈال کر آپ نے میری پرورش کی، مجھے فری ہینڈ دیا، مکمل ماحول فراہم کیا، یہاں تک انجام کی پرواہ کیے بغیر اپنے برسوں کی محنت پوری کمپنی کا ہولڈ مجھے سونپ دیا۔ آج میں جو ہوں خالص آپ کے دعاؤں قربانیوں کی وجہ سے ہوں۔ آپ چاہتے تو اس مشکل گھڑی میں مجھے کسی کے بھی ساتھ رخصت کر کے پرسکون ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کس لیے مجھے مضبوط مستحکم بنایا؟ آپ کا سہارا بننے کے لیے نا۔
اور آج جب آپ کو، اس گھر کو، اس کمپنی کو، میرے بھائی کو میری ضرورت ہے تو میں کیوں منہ موڑ لوں؟ کیا میرے لیے ایک نیا نام نہاد رشتہ جگ کی ریت اتنی اہم ہے کہ میں اپنے باپ کو کڑے وقت میں زندگی سے لڑنے کے لیے اکیلا چھوڑ دوں اور خود زندگی جینے نکل جاؤں؟ اس نے سرخ چہرہ موڑ کر استہزائیہ انداز میں انہیں دیکھا۔ نہیں بابا، جس کا ظرف بڑا ہوگا وہی عنایہ ابراہیم کی زندگی میں شامل ہوگا، ورنہ یہ زندگی بہت حسین ہے جہاں میری چھوٹی سی دنیا میری جان سے عزیز بابا اور معصوم بھائی کے گرد گھومتی ہے۔ اس کا لہجہ مضبوط، مستحکم اور فیصلہ اٹل بے باک تھا۔ ابراہیم صاحب لب سی گئے۔ وہ جب 23 سال کی چنچل سی چڑیا تھی تب بھی ہیل فاسٹ تھے۔ آج 28 سالہ عنایہ ابراہیم دی بزنس وومن بننے کے بعد بھی وہ اپنے قول پر اسی مضبوطی سے قائم تھی۔ اور جو ایسا باظرف مجھے مل گیا تو تم بنا چون چرا ہاں کر دو گی، بغیر حرف احتجاج بلند کیے۔ وہ کچھ وقفے کے بعد بولے۔ وہ میں سر ہلا گئی۔ اس نفرت نفسی کے دور میں ایسا کھرا خالص انسان کتابوں میں بھی نہیں مل سکتا تھا۔ حقیقت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کتابوں میں لکھے گئے کردار مکمل افسانوی نہیں ہوتے۔ وہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، بس ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، یا نظروں میں آ بھی جائیں تو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یہی اب عنایہ ابراہیم کے ساتھ ہونے والا تھا۔